तो लिस्ट बनाई इतनी लंबी लंबी जेलों की, धमकियां दे रहे हम जेलों में डाले, और जेल से कौन डरता है, जान देने के लिए तैयार है। जेल क्या चीज है। जुलाई 1996 में नाराज भुट्टो फैमिली के अफराद मुर्तजा भुट्टो, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो और उन दोनों की वालदा नुसरत भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रोते हुए मीटिंग की। आंसू उनके गालों तक बह रहे थे। मीटिंग के दरमियान में बेनजीर के शोहर आसिफ अली जरदारी अचानक एंट्री मारते हैं, जिसकी मुर्तजा भुट्टो को तवक्को ना थी। जरदारी ने मुर्तजा से पूछा, क्या आप पीना पसंद करेंगे, और साथ ही मुर्तजा के लिए बाकायदा पैमाना उंडेला। मुर्तजा बहुत ज्यादा पीने वाला था। उसने बोतल उठाई और कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे पीते हैं। उसने आधा गिलास बनाया। फिर मुर्तजा ने जरदारी से पूछा कि तुम मेरे लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। इस पर बेनजीर ने जवाब दिया कि कुछ मसाइल हुए हैं, अमनो आमा को नुकसान पहुंचा है, जिससे निपटा जाना जरूरी था। इसके बाद जरदारी ने मुर्तजा को कहा, मुर्तजा तुम्हारा अपनी बहन से इख्तलाफ है, मैंने क्या किया है। मुर्तजा ने अपनी विस्की का टंबलर शीशे की मेज पर दे मारा और चिल्लाकर कहा, तुमने क्या नहीं किया, तुम्हारे गाल खून आलूदा हैं और मुझसे पूछ रहे हो मेरा मसला क्या है। तुम्हारी करप्शन ने मेरे वालिद की पार्टी को तबाह कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में इन तीनों की ये आखिरी मुलाकात थी। दरअसल 1988 में जब बेनजीर बरसरे इक्तदार आई तो मुर्तजा भुट्टो मुल्क में अपने खिलाफ केसेस की वजह से जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। मुर्तजा भुट्टो पीपल्स पार्टी को खुद लीड करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ बेनजीर मुर्तजा को साथ तो मिलाना चाहती थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को खुद लीड करने को बेहतर समझती थी। इस मामले में दोनों की वालदा नुसरत भुट्टो मुर्तजा को बेनजीर पर तरजीह देती थी। 1987 में बेनजीर जब आसिफ जरदारी से इंगेजमेंट करने लगी तो मुर्तजा ने बेनजीर के इस फैसले को सख्त नापसंद किया और अपनी वालदा नुसरत भुट्टो से कहा, What the hell is she doing? Stop her. How can she marry हाकिम जरदारी's son? इससे पहले मुर्तजा भुट्टो कई मकामात पर क्लेम कर चुके थे कि जुल्फकार का सियासी वारिस वो खुद है। 1999 में जब बेनजीर भुट्टो 35 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनी तो मुर्तजा, जो कि उस टाइम दमिश्क शाम में थे, ने बयान दिया कि 1977 के इलेक्शन में लाड़काना में जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे अपना पॉलिटिकल एजेंट बनाकर अपनी सियासी विरासत का सरबराह मुझे बनाया था, ना कि बेनजीर को। इसलिए मुझे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ना कि बेनजीर को। ताहम बहन भाई की इस पॉलिटिकल टसल में मुर्तजा को एक फायदा जरूर हुआ कि वो 1993 में अपनी बहन के दौरे हुकूमत में 17 साल के बाद पाकिस्तान लौटे। नुसरत भुट्टो उसे लेने एयरपोर्ट पहुंची। अथॉरिटीज ने मुर्तजा को गिरफ्तार किया तो नुसरत ने अपने बेटे की मोहब्बत में एक ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया। बेनजीर ने जब देखा कि उसकी वालदा बेटी की बजाय बेटे को सपोर्ट कर रही है तो बेनजीर ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपनी वालदा नुसरत भुट्टो को को चेयरमैन की सीट से बर्खास्त कर दिया। इस पर नुसरत भुट्टो ने बयान दिया कि मेरी बेटी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मजीद उसने कहा, बेनजीर अब अपने आप को भुट्टो कहलवाने का हक नहीं रखती, वो अब बेनजीर जरदारी है। इस पर बेनजीर ने जवाब दिया, मेरी वालदा पिदर सरी या मेल डोमिनेटेड मुआशरे की हामी है। आहिस्ता आहिस्ता फैमिली के अफेयर्स आउट ऑफ कंट्रोल होते गए। जनवरी 1994 में नुसरत भुट्टो ने ऐलान किया कि बेनजीर भुट्टो के ग्रुप के मेंबर्स जुल्फकार अली भुट्टो के मकबरे की जियारत पर नहीं जा सकते। बेनजीर ने इसरार किया कि गढ़ी खुदा बख्श में तमाम तकरीबात नॉर्मल होनी चाहिए और सब जा सकते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी के ग्रुप्स अलहदा अलहदा गढ़ी खुदा बख्श के मज़ार पर पहुंचे तो दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पुलिस ने फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ भाग और 20 जख्मी हो गए। बैठे होंगे शहीद के कातिल और इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहीद के कारकुन, उधर बैठे होंगे वडेरे, इधर हारी, उधर बैठे होंगे सरमायादार, इधर मजदूर, उधर होगा तीर यजीद की तीर, इधर जुल्फिकार अली। नुसरत भुट्टो ने बयान दिया कि जितने जुल्म उसकी बेटी की गवर्नमेंट कर रही है इतने तो ज़िया रजीम ने भी ना किए थे। फैमिली के डिफरेंसेस खत्म करने के लिए इन सब को इकट्ठे बैठना और मसले का हल निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए फैमिली के अफराद जुलाई 1996 में जब बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी, नुसरत, मुर्तजा और बेनजीर सब प्राइम मिनिस्टर हाउस में इकट्ठे हुए। इस मीटिंग के बाद हालात
پی 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 کے اندر مزید ڈویژن کی پیشین گوئی کر رہے تھے۔ 1996 میں ہی مرتضیٰ بھٹو نے پیپلز پارٹی کا دوسرا دھڑا پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ تشکیل دے دیا۔ مرتضیٰ بھٹو نے آرمی سے درخواست کی کہ وہ اس کی بہن بے نظیر کی گورنمنٹ کو گرا کر 5 سال کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تشکیل دے۔ بے نظیر پہلے جہاں اسلامسٹ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن سے برسر پیکار تھی، اب اسے وہیں اپنے بھائی کی ابھرتی ہوئی پولیٹیکل پاور اور ڈسٹربنس سے بھی نمٹنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خاندان کی اس افسوسناک میٹنگ کے صرف 2 ماہ بعد اچانک مرتضیٰ بھٹو اور آصف زرداری اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائی چانس ملتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے رسمی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کراچی کے لیے ایک فلائٹ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس سفر کے 2 دن بعد جب زرداری صاحب اپنے وقت کی مشہور زمانہ مونچھوں کے بغیر نظر آتے ہیں تو افواہیں گردش کرنے لگتی ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر مرتضیٰ بھٹو کے آدمیوں نے زرداری صاحب کی ایک مونچھ صاف کر دی ہے، جس کے بعد زرداری صاحب کو مجبوراً باقی کی آدھی مونچھ بھی صاف کروانی پڑ گئی۔ اوون بینٹ جونز اپنی کتاب دا بھٹو ڈائنیسٹی میں اس واقعے بارے قلم بند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو تقریباً یقینی طور پر فائر کا تبادلہ ضرور ہوتا، لیکن اس کے باوجود کہانی نے زور پکڑ لیا تھا۔ تاہم بھٹو فیملی کی اس آخری افسوسناک میٹنگ کو ایک اور رنگ بھی دیا گیا۔ اس میٹنگ کے اگلے دن پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک اہلکار نے مرتضیٰ کو ایک دستاویز بھیجی جس میں لکھا تھا کہ اسلام آباد میں جولائی میں ہونے والی میٹنگ میں بے نظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی ملاقات کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھاری معاوضے کے بدلے میں مرتضیٰ نے الذوالفقار کے ایک نیا آرمڈ ونگ بنانے پر رضامندی ظاہر کی۔ پیپل پارٹی کے اینٹی پارٹی شریف برادران اور مسلم لیگ کے دیگر رہنماؤں کا خاتمہ کرنے میں یہ ونگ مدد کرے گا اور اس طرح وہ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکلی ہیلپ کریں گے۔ بے نظیر نے 2001 میں آ کر اس واقعے کے بارے میں کہا، آئی ایس آئی کے ڈی جی نے انہیں رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ کی ایک کاپی مرتضیٰ کو بھیجی گئی تھی اور میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بتایا تھا کہ رپورٹ غلط ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ڈی جی ایم آئی کو رپورٹ موصول ہوئی اور آرمی چیف کو دی، جنہوں نے اسے وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کو کہا۔ رپورٹ کی اصلیت اور مواد کی حقیقت کچھ بھی ہو، اس نے صرف اس احساس کو بڑھایا کہ اعتماد کی سطح ہر وقت کی کم ترین سطح پر پہنچ رہی تھی۔ واضح ہے کہ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت اور آئی ایس آئی چیف جنرل نسیم رانا تھے۔ 17 ستمبر 1996 کو رات گئے کراچی پولیس نے پی 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 کے ایک تجربہ کار کارکن علی سنارا کو حراست میں لے لیا۔ علی سنارا بے نظیر کی پہلی گورنمنٹ میں بے نظیر کا ساتھی تھا، مگر مرتضیٰ کے واپس آتے ہی اس نے اپنی وفاداری مرتضیٰ کی طرف پھیر لی۔ کراچی میں ہونے والے بم دھماکوں کے الزام میں مشہور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپیکٹر ذیشان کاظمی نے علی سنارا کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر رکھا تاکہ کہیں مرتضیٰ اس کو واپس اٹھا نہ لے، اور ایسا ہی ہوا۔ مرتضیٰ اپنے آدمیوں کے ساتھ فوری طور پر کراچی کے کئی تھانوں میں گئے جہاں اس کا خیال تھا کہ سنارا کو گرفتار کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ فاطمہ بھٹو کے مطابق ان کے والد پولیس کے ساتھ سیخ پا ہو گئے۔ مرتضیٰ نے کچھ پولیس افسران کو گھیر لیا اور مسلح دھمکیاں دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرتضیٰ کو خدشہ تھا کہ پولیس اس کے اہم کارکن علی سنارا کا فیک انکاؤنٹر کر سکتی ہے، اس لیے وہ سنارا کو ہر قیمت پر چھڑوانا چاہتے تھے۔ 20 ستمبر 1996 کو مرتضیٰ کے گھر 70 کلفٹن کے باہر پولیس کی 4 مسلح گاڑیاں پارک کر دی گئیں۔ مرتضیٰ نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اسے کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوپہر کو مرتضیٰ نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ اس کی اپنی جان کو سخت خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے خلاف ایک سازش ہے جو پولیس میں سب سے زیادہ جرائم پیشہ عناصر نے تیار کی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کرنے کے لیے کراچی کے مضافاتی علاقے سرجانی ٹاؤن میں چلے گئے۔ ریلی کے بعد رات تقریباً 8 بجے جب وہ 4 گاڑیوں کے قافلے میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو 70 کلفٹن کے بالکل باہر شہرائے ایران پر ایک پولیس چوکی کے سامنے پہنچے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کے گارڈز کے ویپن کے لائسنس چیک کرنے کے لیے روکا۔ مرتضیٰ بھٹو جو کہ اپنے ساتھی عاشق جوتوئی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے کہ پوچھنے پر بتایا کہ معمول کی چیکنگ ہے سر۔ اسی اثنا میں مرتضیٰ کے گارڈ نے اپنی گاڑیوں سے اتر کر مرتضیٰ کی گاڑی کے گرد گھیرا بنا لیا۔ ایک گارڈ نے پولیس کے اے ایس پی کو مرتضیٰ کی گاڑی سے پرے دھکیلا جس کے نتیجے میں اے ایس پی کی قمیض پھٹ گئی۔ اتنے میں وہاں پہ ایک نامعلوم گولی چلتی ہے اور سندھی زبان میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، کوبی نہ ونجے، مطلب کوئی بھی نہ جانے پائے، اور پھر دونوں طرف سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی علاقے کی بجلی چلی جاتی ہے اور اندھیرا غالب آ جاتا ہے۔ اندھیرے میں شدید فائرنگ جاری رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب شدید فائرنگ رکی تو پولیس کے 2 آفیسرز شہد حیات اور ایس ایچ او حق نواز سیال زخمی تھے۔
جبکہ میر مرتضیٰ کے 5 ساتھی جاں بحق اور خود میر مرتضیٰ شدید زخمی حالت میں اپنی پجیروں کے اندر پڑے تھے، جبکہ بعض روایات کے مطابق وہ روڈ پر زخمی حالت میں پڑے تھے۔ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ یہ پہلی نامعلوم گولی کس نے چلائی۔ بعد میں اس واقعے کی انویسٹیگیشن کرنے والی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم کے پیتھالوجسٹ پیٹر آکلینڈ نے اس کیس کی انویسٹیگیشن میں لکھا کہ مرتضیٰ ایک ریلی میں شرکت کر رہا تھا اور مسلح محافظوں اور ساتھیوں کے ساتھ قافلے کی شکل میں 70 کلفٹن واپس آ رہا تھا۔ قافلے کو ان کی رہائش گاہ کے بالکل باہر ایک پولیس چوکی پر روکا گیا۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، مرتضیٰ کے 8 لوگ مارے گئے، 4 زخمی ہوئے، 6 بغیر زخموں کے گرفتار اور کچھ فرار ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ مرتضیٰ کو گولی لگنے کے زخم آئے تھے، جبکہ چوکی پر تعینات پولیس میں سے کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ بہت سے سڑک کے کنارے چھپے ہوئے مقامات پر تھے، جس کی وجہ سے یہ ایک ایمبوش یا گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا۔ پولیس کے ایک افسر رائے تہر نے مرتضیٰ کو اس کی گاڑی سے نکالا اور اسے وہاں پہ موجود دستیاب ایک پولیس وین کے پچھلے حصے میں ڈال کر قریبی ہسپتال مڈ ایسٹ میں لے گئے۔ واقعے کی جگہ کے قریب ہونے اور شدید فائرنگ کی آواز سن کر مرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے خوفزدہ ہو کر فوراً پی ایم ہاؤس میں اپنی پھپھو پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کو کال ملائی، مگر مصروفیات کی وجہ سے پرائم منسٹر فون پر دستیاب نہ ہو سکیں۔ فاطمہ بھٹو اس موقع پر اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ زرداری فون پر آئے اور اس نے کہا کہ پرائم منسٹر اس ٹائم آپ سے بات نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اسی سے بات کرنی ہے۔ فاطمہ نے کہا۔ اس پر زرداری نے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد کو گولی لگی ہے؟ جس پر میں نے فون بند کر دیا۔ 8 بجے شروع ہونے والے اس واقعے میں جب مرتضیٰ کو ہسپتال میں لے جایا گیا تو مڈ ایسٹ ہسپتال نے مرتضیٰ کی ہسپتال میں انٹری 9:20 لکھی۔ بدقسمتی سے مڈ ایسٹ ایک لوور گریڈ کا ہسپتال تھا، جہاں کسی سیریس زخمی کو ٹریٹ کرنے کے لیے نہ تو کوئی ٹرین ڈاکٹر تھا اور نہ ہی اکوپمنٹس۔ ہسپتال پہنچنے تک مرتضیٰ ہوش میں تھے اور خود پولیس وین سے اتر کر اپنے قدموں پر چل کر ہسپتال کے اسٹریچر پر لیٹے۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مرتضیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اسی اثنا میں مرتضیٰ کی وائف غنوہ، بیٹی فاطمہ اور کمسن بیٹا ذوالفقار جونیئر ہسپتال پہنچتے ہیں۔ دوسری ہسپتال سے سینئر ڈاکٹرز بلوائے جاتے ہیں۔ ہسپتال پہنچنے پر وسائل کی کمی کی وجہ سے مرتضیٰ کے زخموں پر تولیے کے ذریعے خون روکنے کی کوشش کی گئی۔ انہیں 4 گولیاں لگ چکی تھیں، مگر مہلک گولی گلے کے پاس شہرگ کو نقصان پہنچاتی ہوئی نکل گئی۔ وقت کی پرائم منسٹر کے بھائی کو جس لاپرواہی سے ٹریٹ کیا گیا، یہ واقعہ اپنی جگہ قابل افسوس اور اپنے پیچھے لا تعداد سوالات چھوڑ گیا۔ مرتضیٰ ہسپتال میں بستر مرگ پر بھی اٹھ بیٹھے اور سانس لینے کی دشواری کی وجہ سے زور زور سے سانس لینے کی کوشش کرتے رہے۔ رات 11:30 کے آس پاس وہ اپنے آخری سانس لینے کی کوشش میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ یوں ذوالفقار علی کا آخری بیٹا بھی ناگہانی موت سے دوچار ہوا۔ ہسپتال میں کوہرام مچ گیا۔ مرتضیٰ کے دم توڑنے کے 1 گھنٹے بعد پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اسلام آباد سے کراچی کے مڈ ایسٹ ہسپتال کے کوریڈور میں جب روتی چلاتی ہوئی پہنچی تو ان کے پاؤں میں ایک جوتا تھا، سر کا دوپٹہ ڈھلک کر کاندھے پر تھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا۔ وہ مرتضیٰ کی لاش سے لپٹ کر چیختی رہی اور ماتم کرنے لگی۔ دوسرے دن بھٹو کے بیٹے کو بھٹو کی مرکت کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ لسٹ بنائی اتنی لمبی لمبی جیلوں کی، ہم کیا دے رہے ہیں، ہم جیلوں میں ڈالیں، اور جیل سے کون ڈرتا ہے؟ جہاز دینے کے لیے تیار ہے، جیل کیا